बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मैं ऐवान सदर में मौजूद हूँ। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बन रहा है उसमें बार बार एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, और वो हुकूमत की तरफ से भी हो रही है, अपोजिशन की तरफ से भी हो रही है, वो जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से भी हो रही है, जो सियासत पे नज़र रखते हैं, जो समझते हैं हालात को। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान की हैसियत से आपको लगता है कि आप इस सारे मामले में कहीं इंटरवीन कर सकते हैं? ये बड़ा घर है और यहाँ पे सब के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक जैसी जगह है, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, यू वुड लाइक टू हैव देम ऑन वन टेबल एंड टॉक अबाउट दीज, जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, वो कम से कम तय हो मगर जाए। ये देखें ना, ये तो बहुत सारे पार्लियामेंट के अंदर इतने अरसे से रहे हैं, इनको तो डूज एंड डोंट्स खुद पता होना चाहिए बाहर सूरत। एट द सेम टाइम आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान का आइन है वो ऐसा है जिसके अंदर जो आइन कहता है कि सदर की जिम्मेदारी है, वो आइन के एतबार से मैं पूरी करता हूँ और करता ही रहूँगा। अच्छा, और कुछ मामलात, बहुत सारे मामलात एडवाइस के तौर पर चलते हैं। एडवाइस का मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर वो इनिशिएटिव मेरे पास भेजते हैं, और रोज़ाना के बहुत सारे मामला एडवाइस के तौर पर चल रहे होते हैं। अच्छा, जो प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल डायलॉग की बात है। मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान साहब रहे हैं, है ना, और आज भी हैं, और ये इनिशिएटिव जो है वो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन के एतबार से, उनकी सियासी सोच के एतबार से उनके पास से शुरू होगा। देखो, बड़ी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है अगर मैं इनिशिएटिव ले लूँ। फ़र्ज़ करो प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि ये मौका नहीं है अभी इस बात को करने का, तो आई एम क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल कन्फ्यूजन विद इन योर ओन पार्टी और नहीं, विद इन पाकिस्तान, है ना, क्योंकि ये इकाई है, यानी रियासत और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलकर एक इकाई है, एंड दे हैव टू बी टुगेदर। और ये पाकिस्तान का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान माशी एतबार से मैक्रो इकानमी के अंदर सारे पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, आपने देखा ही होगा। क्यों यहाँ मैक्रो इकानमी की बात क्यों नहीं हुई और कोविड की बात क्यों नहीं हुई? जो डिबेट है ना पब्लिक में, वो कोविड के ऊपर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कोविड में कामयाब हो गए। अच्छा, वो डिबेट मैक्रो इकानमी पर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैक्रो इकानमी के एतबार से करंट अकाउंट डेफिसिट, डॉलर्स, ये सब कुछ एक स्टेबिलिटी आ गई। एक्सपोर्ट राइज कर रहे हैं, अभी जो बयानात आए हैं, सीमेंट सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, गाड़ियाँ प्रोड्यूस हुई हैं, बिकी ज़्यादा है, मोटरसाइकिल्स बिकी ज़्यादा है। ये कोविड के बावजूद आपकी सारी चीज़ें हुई। मगर एक चीज़ है जिस पर रियासत हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, वो है महंगाई खाने पीने की अशिया पर। अच्छा, मैं उस तरफ आऊँगी हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। लास्ट पॉइंट जो ये अपोजिशन का सारा डिस्कोर्स चल रहा है, आपको लगता है कि हमारे यहाँ इदारों के अंदर जो तज़ादात रहे, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा, जो खींचातानी रही, ज़ाहिर है उसके हमारे हिस्ट्री में बड़े क्लियर एविडेंसेस हैं। क्या हम उन सारी चीज़ों को हल कर चुके हैं? मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, या ये डिस्कोर्स जो अभी शुरू हुआ इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लेना चाहिए सब लोगों को, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, इदारों को भी, कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा कर लें, वो गैप अगर कोई रहता है ब्रिज हो जाए? हाँ, मेरा ख्याल से पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सबको इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसमें इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत गिराना इशू नहीं है ना, ये सिर्फ हुकूमत गिराना इशू है, मतलब जो हुकूमत इलेक्ट हो, दूसरे सारी अपोजिशन मिलकर बस गिराने का काम करे। ये जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। अच्छा, अब आपने दूसरी बात ये की कि किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं ये बात तय हो जाए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं कौम की। प्रायोरिटीज़ एविडेंट है कौम की। प्रायोरिटीज़ क्या हैं कौम की? मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान में हम अमन चाहते हैं, नहीं चाहते, ये प्रायोरिटी है। सी पैक कॉरिडोर के एतबार से ये प्रायोरिटी है कि ये बेहतर हो, मईशत बेहतर हो, एग्रीकल्चर बेहतर हो, उस तरफ आया जाए, ना कि सिर्फ यही के घर के अंदर तोड़ फोड़ की। अच्छा, अब हम आते हैं परफॉर्मेंस वाली साइड के ऊपर। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जिन इंडिकेटर्स की आपने बात की, समहाउ एक परसेप्शन ये बन गया कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, टीम चेंज होती रही, आइडिया चेंज होता रहा। आप इससे एग्री करते हैं कि हुकूमत ने परफॉर्मेंस को, या जो डिलीवरेबल, एक वाज़ेह डिलीवरेबल जिसमें ज़ाहिर है महंगाई को आपने ख़ुद मेंशन किया कि बहुत ज़रूरी है, जो आवाम को बराह रास्त जो उसका असर हो रहा होता है, उन चीज़ों को कितना बेहतर मैनेज किया जा सकता था,
یا واقعی حالات ایسے تھے معروضی کے جس میں یہی ہو سکتا تھا جو ہوا؟ پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی یہ کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، پہلے آگ بجھا لو، ہے نا، غذا ہم حاصل کر لیں گے، آگ تو بجھاؤ۔ پرائرٹی یہ تھی کہ ڈیٹ کے اندر برا حال تھا ملک کا، پرائرٹی یہ تھی کہ ڈالرز کے اعتبار سے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، ڈیفالٹ کرنے کی کیفیت میں تھی۔ پرائرٹی یہ تھی کہ پہلے 2-4 مہینے تو پرائم منسٹر صاحب اپنے دوست ممالک سے پیسے لینے گئے کہ بھائی کم سے کم لیٹ اس سروائیو، یہ تو شپ ڈوب رہی ہے۔ پرائرٹی یہ تھی کہ میکرو اکانومی کے اعتبار سے ہاتھ ہرے کے آگے پھیلانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر گئے، ان کی ڈگنیٹی کو میں پہچانتا ہوں، اگر وہ گئے اور پیسہ مانگنے کے لیے گئے تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس نے کتنا سیکریفائس کیا ہوگا۔ پرائرٹی یہ تھی کہ آئی ایم ایف میں جائیں نہ جائیں اس کو قابو کریں۔ پرائرٹی یہ تھی کہ 18 ارب ڈالر کا جو فرق تھا بٹوین ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس، اس کو ہر سال بھیک مانگ کر پورا کریں گے یا یہ فرق کو کم کر لیں گے۔ تو یہ ساری پرائرٹیز کے اعتبار سے کام کیا گیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جیسے خود کا، میں بھی ان سے کئی روز سے کہہ رہا ہوں، کافی دنوں سے، 1 مہینے سے، کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے سرکولر ڈیٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے، 1.2 ٹریلین کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں پہنچا؟ ذرا حساب لگائیے کیوں پہنچا۔ اس لیے پہنچا کہ حکومت تیار نہیں ہے کہ بجلی کا بل لوگوں سے کاسٹ پر لے، تو اس کو سبسڈائز کرتی ہے، بجلی کا بل سبسڈائز کرتی ہے حکومت۔ اچھا اگر یہ عوام پر بوجھ ڈال دے تو عوام تو بفر جائیں گے نا بیچارے، تو لہٰذا وہ سرکولر ڈیٹ کو بھی ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن یہ تو مشکل فیصلہ ہے نا، جن چیزوں پہ ایڈ ہاک ریلیف ملتے رہے، جو بیل آؤٹ پیکیجز کا پاکستان میں رواج رہا، چاہے وہ ریلویز کے لیے تھا، چاہے وہ اسٹیل ملز کے لیے تھا، اب اگر آپ وہ ساری سبسڈیز آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے سبسڈیز تو ایک حل نہیں ہے، ایوری بڈی انڈرسٹینڈ، جس کو اکانومی نہیں بھی پتہ اس کو بھی پتہ ہے کہ سبسڈیز جو ہے وہ سسٹینیبل حل نہیں ہے ہماری جیسی اکانومی کے لیے، تو یہ مشکل فیصلے تو ظاہر ہے پھر عوام کے اوپر اور بوجھ پڑے گا۔ ظاہر ہے، تو پہلے ہی وہ لہٰذا کہہ کیا رہے ہیں کریں بجلی گے؟ مہنگی ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ آپ معیشت کو بہتر کریں گے تاکہ عوام کے اندر کیپیسٹی آئے پے کرنے کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف سبسڈائز کرتے رہیں۔ تو معیشت بہتر کرنے کے اعتبار سے جو کنسٹرکشن کا پیکیج آیا ہے وہ روزگار کے لیے آیا ہے۔ معیشت بہتر کرنے کے اعتبار سے جو بڑا رسکی بٹ پازیٹیو سٹیپ لیے گئے کہ انڈسٹری کھولی رکھیں اور ایکسپورٹ بڑھائیں، وہ پیکیج آیا۔ معیشت بہتر کرنے کے اعتبار سے اب میں کراچی گیا اور لاہور گیا اور تاجروں سے ملا، وہ تاجر جو 1 سال پہلے حکومت کے 1 سال ہونے کے بعد مسلسل اعتراض کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، آئی فاؤنڈ یونینیمٹی ان دم کہ جی حکومت نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے۔ لاہور کے بزنس سرکل کے اندر میں ابھی گیا، 10 دن ہوئے، انہوں نے کہا جی حکومت نے سارے وعدے پورے کر دیے، اب انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو گیا۔ تو میکرو اکانومی سے میری مراد یہ ہے کہ غریب آدمی کا روزگار لگے۔ جب غریب آدمی کا روزگار لگے گا تو وہ انفلیشنری پریشرز کو بھی وتھسٹینڈ کرے کہیں گا۔ کوئی اور مائکرو لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ غلہ، آٹا، چینی، 2-4 چیزیں ہیں، ہے نا، ان چیزوں کے اندر اگر سبسڈائز کرنا پڑے تو کریں تاکہ کم سے کم غریب پریشان مت۔ تو فوڈ انفلیشن کو ہینڈل کر لیں۔ باقی اس گورنمنٹ نے جو انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں اور کر رہے ہیں مسلسل، جن کیبنٹ، جتنی میٹنگ کیبنٹ نے اب کی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی ہوں گی، ہر ہفتے پابندی سے بیٹھتے ہیں اور کیبنٹ کے اندر سارے کئی گھنٹے کی جستجو رہتی ہے اور بہتری رہتی ہے۔ تو کرپشن کے خلاف جب ایک روک لیا، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اوپر کے لیول پر کرپشن نہیں ہوگا تو نیچے تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ٹائم لگے گا مگر اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ نے کرپشن کے حوالے سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کبھی بھی اس حوالے سے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، نہ کسی کو نہیں ہونا آپ بھی چاہیے، نہیں ہو سکتی۔ لیکن اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کیا کبھی کوئی مشاورت ہوتی ہے آپ کی حکومت کے اوپر؟ بہت زیادہ اس کے اوپر سوالات اٹھے، سپریم کورٹ سے آیا، باہر کے اداروں نے، انڈیپینڈنٹ اداروں نے کہا کہ شاید اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں اتنے اچھے نمبرز نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ بالکل میں اتفاق کر لوں گا اس سے، کیونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اپوزیشن کے بھی آج کل میں بیانات پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں نیب اس پر ایکشن لے، کہتے ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نیب اس پر ایکشن لے۔ اس کا مطلب نیب کے ادارے کی کوئی نہ کوئی ریسپیکٹیبلٹی ہے جب اپوزیشن یہ نہیں کہتا کہ جی بالکل نیب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ پرسوں کا بیان ہے، آپ اخبار دیکھیے گا کہ نیب اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے نیب کو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر اگر کسر ہوگی تو وہ کسر دور ہونی چاہیے، مگر کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ جو اکائی ہے نا، سیم پیج والی کیفیت،
یہ اکائی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری، گورنمنٹ آف پاکستان، دا پارلیمنٹ آف پاکستان، دا جوڈیشری آف پاکستان، دا میڈیا آف پاکستان، سب میں یہ اکائی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے سیف گارڈ کے لیے ہم سب اکٹھا رہیں. البتہ کہیں مس کیریج ہو رہا ہو نا اس کی بات کریں. مگر یہاں ایک اور بھی کیفیت ہے کہ نیوز وہ چیز بنتی ہے جو خرابی ہو، تو لہٰذا روزانہ میرا خیال سے وہ اس کی پرسنالٹی ہے، میڈیا کی ایک پرسنالٹی ہے. وہ پرسنالٹی یہ ہے کہ وہ اس نے شوری مچانا ہے. میڈیا کا بیج ایسے بویا جاتا ہے، وہ کوئی بات یہ اس کی پرسنالٹی ہے. دنیا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا کہیں زیادہ کہیں کم. جو پاکستان کا میڈیا پاکستان کی حکومت کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو جب میں اپوزیشن میں تھا تب بھی میں تعریف کرتا تھا کہ یہاں اتنی آزاد. انڈیا جائیں آپ، میڈیا اپنی حکومت کے نیریٹو سے ایک ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر میڈیا کی بہت آزادی ہے. اس کے باوجود یہ بھی اعتراض رہتا ہے کہ جی پریشرز ہیں، جرنلسٹ پر پریشر ہے. میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. میں اس پہ واپس آؤں گی. یہ سوال بھی ہم نے آپ سے پوچھنا تھا کہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ موجودہ گورنمنٹ پہ بلکہ ہمارے ریاستی اسٹرکچر کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں. جناب عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر پاکستان سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے انٹرنل سچویشن ساری دیکھ لی، لیکن ہم ہمیشہ بہت دفعہ آپ کا بیان بھی میں نے پڑھا اور ظاہر ہے ریٹورک ہمیشہ یہی رہا ہے ساری پولیٹیکل سسٹم کا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہ تو آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کے ریجن میں جو سچویشنز جہاں آپ کی فالٹ لائنز ہیں جو ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں، ان میں بھی ہمیشہ آپ کو پرابلم ہی رہے گا. تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کنسیڈریشن ہے ابھی موجودہ سسٹم میں کہ ہم نے اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، ہم نے عوام کو بھی ظاہر ہے ایسا واضح ریلیف دینا ہے کہ وہ بھی پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہ ہوں؟ یہ کتنی کنسیڈریشن نظر آتی ہے اور آپ اس پہ ایڈوائز کیا کرتے ہیں حکومت کو؟ میں سمجھتا ہوں بڑا سمپل سی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر چیز میں بہت پیش رفت دیکھ رہا ہوں، ہے نا. ویسے بھی میں آپٹیمسٹ ہوں، بہت پیش رفت دیکھ رہا ہوں. اور سب سے مشکل کام یہ تھا کہ معیشت کو کیسے ہینڈل کیا جائے. وہ اس میں کوئی بڑی چینج کی اب ضرورت نہیں ہے. امپرومنٹ ہوتا رہے گا، مگر میکرو اکانومی بس صرف فوڈ انفلیشن کو اور ہینڈل کر لیں. میرا کہنا یہ ہے کیونکہ جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے، دیکھیے ساری ریاستیں، ساری دنیا کی ریاستوں کے اندر 2-3 چیزوں کی بات ہوتی ہے: ان امپلائمنٹ اینڈ انفلیشن، ٹھیک ہے نا، اور پھر انسٹیٹیوشنل ہم آہنگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے اور آپ نے بات کر لی کہ یہ بے انتہا ضروری ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو، یہ ڈپینڈنس آن فارن ایڈ کم ہو جائے. لونز لینے میں کوئی حرج نہیں، لونز واپس کرنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے کرائسس میں لونز لے رہے ہوں کہ اگر نہیں ملے گا تو ہمارا برا حال ہو جائے گا. اس کے اندر سی پیک کوریڈور کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر اسپیشل اکنامک زونز کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر اس بات کی اہمیت ہے کہ گوادر پورٹ جیسے ڈیولپ ہو جائے تو ہم نے اس کو مختص کیا ہوا ہے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے. اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بے انتہا ضروری بات یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اگر افغانستان میں امن ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کے بعد امن کا پاکستان کو ہوگا. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. وی کین ہیلپ ری بلڈ افغانستان. سیمنٹ، سریا، ٹیلنٹ، لوگ. آپ جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر ہم کوئی ڈیولپمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ایکسپرٹس بلاتے ہیں باہر سے ہر چیز کے لیے. تو اب پڑوسی ملک ہے، اچھے تعلقات ہوں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کریں. افغان ریفیوجیز کا پیسفل ریپیٹریشن ہو ڈگنیٹی کے ساتھ، یہ پاکستان کے معیشت کے انٹرسٹ کے اندر ہے. ایک نیا فنومینن چل رہا ہے. ہندوستان جو حرکتیں کشمیر کے اندر اس نے کی یا اپنے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اندر ہم دنیا کو بار بار بتاتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، محتاط رہو. اچھا، آپ کی ہائیسٹ لیڈرشپ سے افغان لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے رہا، ہم دیکھتے تھے فلکچویٹ کرتے تھے، اشرف غنی صاحب آئے، حامد کرزئی صاحب ان سے پہلے تھے، جو حالات رہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بڑا اظہار ہوتا تھا.
اب آپ کو کیا سچویشن نظر آتی ہے؟ کیونکہ اب تو امریکہ بھی پاکستان کے کردار کو اکنالج کرتا ہے. حکمت گلبدین آئے تھے، ان سے میری بھی بات، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے بغیر تو طالبان اور امریکہ کا معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو لگتا ہے ٹرسٹ بڑھا ہے اور یہ ٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے؟ مگر اس میں ٹرسٹ بڑھے گا، مجبوراً بڑھے گا. ہم پڑوسی ہیں، ہم مذہب پڑوسی ہیں، زبان ہماری کم سے کم ہمارے بارڈر ایریاز میں بالکل ایک سی زبان ہے، کلچر ایک جیسا ہے، ہمارے ڈائریکشن اور امہ کے اعتبار سے گولز ایک سے ہیں. ایکچولی کیفیت کیا ہوئی؟ کیفیت یہ ہوئی کہ اس میں سپوائلر ہمیشہ سے رہا. یعنی انڈیا ایز اے سپوائلر، پاکستان بننے کے بعد سے انڈیا ایز اے سپوائلر وہاں پر رہا. آپ نے اس دن بھی کہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ پیسفل ریلیشن شپس دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت جتنا ہاسٹائل ہمیں انوائرمنٹ ریجن کا لگتا ہے، اس میں ظاہر ہے افغانستان کے اندر جو پراکسیز ہیں وہ بھی ایک پرابلم ہے. پھر بارڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. کشمیر کا آپ نے مینشن کیا، بہت سارے لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی رہتی ہے اور یہ پیسفل ٹاکس جو ہیں یہ صرف ہماری خواہش کے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے؟ وہ یہ ہوئی ہے کہ جس زمانے میں کشمیر کا ایشو بہت زوروں پہ چل رہا تھا، اس زمانے میں وہ پروٹیسٹ چل رہے تھے، تو لہٰذا دنیا نے فوکس کشمیر سے ہٹ کر وہ مارچ پر ہو گیا جو مولانا فضل الرحمان لے کر آ رہے تھے. وہ کوتاہی میں سمجھتا ہوں بڑا فوکس دنیا کا ہم چاہتے ہیں. ہم تو میڈیا کا فوکس چاہتے ہیں نا کشمیر پر، تو ایک تو وہ کوتاہی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ریجن کے حوالے سے انڈیا ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ رول یہ پلے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایٹ دا کاسٹ آف چائنا اینڈ پاکستان اینڈ دا ریجن اس کی معاہدہ امریکہ کے ساتھ بڑھ جائے. اب چائنا کا جو رول ہے پیس کا، بیلٹ ون روڈ کا اور سی پیک کا، اس حوالے سے چائنا کے ساتھ اسکرمشز کے اندر بھی انوالو رہتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں، نیپال کے ساتھ بھی وہ تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں، سری لنکا کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے. تو انڈیا از اے بیڈ نیبر، مگر ہم نیبر بدل نہیں پائیں گے. لہٰذا ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتاتے رہیں. افغانستان کے جو میری ملاقات عبداللہ صاحب کے ساتھ ہوئی، گلبدین حکمت یار صاحب کے ساتھ ہوئی، پارلیمنٹ کے ممبرز آئے تھے ان کے ساتھ ہوئی، تو میں نے ان سے یہ ساری باتیں کی کہ پازیٹیوٹی کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ذرا سا سپوائلر کو بیچ میں گھسنے نہ دو. اچھا، انڈیا کی ایک اور مجبوری ہے، گورنمنٹ کو جو افغانیوں کی ہو اس میں انڈیا کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انڈیا کو وہ لوگ چاہیے جو انڈین پالیسی کو فالو کریں، اور بلوچستان کے اندر انڈیا کی جو شرارتیں ہیں اس کی چھوٹ دیں. چائنا کے ساتھ ہمارا جو ہم جس طریقے سے سی پیک کے تھرو بھی الائن ہوتے ہیں، ہسٹوریکلی بھی ہم ہمیشہ سے الائن رہے ہیں، ایک ری ارینجمنٹ سمہاؤ لگتا ہے کہ ریجن میں بلاکس کی ہو رہی ہے، اور وہ ہم یونی پولر سے اب ملٹی پولر یا مے بی اگین اندر یونی پولر ورڈ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کلیئرلی انڈرسٹینڈس کہ پاکستان نے اپنے آپ کو کہاں پلیس کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی شرارتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بیسکلی چائنا پاکستان کا جو نیکسس ہے یا جو کلوز ریلیشن شپس ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے. چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ نہیں ہے. جب سے پاکستان اور چائنا بنے سنس 60s پاکستان اور چائنا کی بڑی کلوز فرینڈشپ رہی ہے. اتنی کلوز فرینڈشپ رہی ہے کہ شاید پاکستان اور چائنا کی اس سے زیادہ ممالک کے اندر کمی ہو. پاکستان اور ترکی کی ماشاءاللہ بڑی کلوز ریلیشن شپس ہیں. یہ ہسٹوریکل ریلیشن شپس ہیں. اس کے اندر گورنمنٹ آئیں جائیں جو بھی ہو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. چائنیز پاکستانی کوآپریشن ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہے، اٹس اے فرینڈشپ. بڑی انوکھی سی بات ہے، دنیا آج کل یہ فرینڈشپس نہیں جانتی، دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ والے کام جانتی ہے. اور انڈیا جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، اس کو سپر پاور ایمبیشن ہے کہ میں چائنا سے بھی بڑا ہوں اور دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا ہوں. آبادی کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے. وہ کواد بھی اس نے بنایا ہے جو سی فیئرنگ نیشنز کے حوالے سے، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اینڈ USA. وہ چاہتا ہے کہ انڈین اوشن اور ساؤتھ چائنا سی اور اس سارے خطے کے اندر نیول سپریمیسی بھی اختیار کرے. اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی اس نے ایک معاہدہ کیا ہے ڈیٹا ایکسچینج کے اوپر، جس کو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی کہا کہ یہ مناسب کیفیت نہیں ہے کہ اس طرح سے ایک امبیلنس. اور امبیلنس انڈیا کو اس وقت جتنا امبیلنس ہے اس کے باوجود پاکستان نے انڈیا کو اب مزہ سکھایا، ابھینندن کا جہاز گرا کر بھی اور اس کو واپس کر بھی. تو پاکستان ابھی بھی ڈسپائٹ دی امبیلنس، جو جذبہ ہے ہماری فوج کا اور پاکستانیوں کا
جان دینے کا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو لہٰذا وی آر اسٹرانگ ان آر ڈیفینس. بٹ ہم دنیا کو پھر بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے لوگوں کے اندر جو ظلم کرنے جا رہا ہے اس سے نقصان ہمیں پہنچے گا کیونکہ ہم ہی کو ملزم ٹھہرائے گا. اچھا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدر پاکستان سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے. اچھا پاکستان کی کچھ فالٹ لائنز جس میں سیکٹیرینزم کی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک نئی ویو آئی تھی، اسی طریقے سے ابھی ایک معاملہ یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو فورسڈ کنورژنس ہیں ریلیجس مائنارٹی کی بچیوں کے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا افیکٹولی گورنمنٹ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پریزیڈنسی کا کیا رول ہے؟ آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ دیکھیے کہ کورٹ اس کے اندر دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، کر رہا ہے. یہ ایگزیکٹو سے زیادہ، یعنی کچھ ایریاز کے اندر کورٹ کو یا عدالتوں کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا ہوا. مائنارٹیز کے سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو ہم تو انڈیا کو دکھائیں گے کہ ہم کیسا سلوک مائنارٹیز کے ساتھ کرتے ہیں. مائنارٹیز پاکستانی ہیں اور مائنارٹیز کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گی کہ پاکستانی حکومت کا رویہ بہترین ہونا چاہیے. یعنی کمپیریزن میں نہیں کرنا چاہتا، انڈیا سے تو ہم بہت آگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مائنارٹی کا ہر فرد اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے گا. تو اس کے اندر کورٹس بھی اس معاملے کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں. چائلڈ میرج ایکٹ ہم نے پاس کیا، ساری مائنارٹی جب پاس کیا تو میں بھی اسمبلی میں تھا جب اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا، تو ساری مائنارٹیز اس وقت پاکستان کے معاملات کے اندر آن بورڈ ہیں. جو سیکٹیرین کیفیت ہے اس کو ریاستوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا ہے، پاکستان کا نہیں. آپ مشرق وسطیٰ کے اندر شیعہ سنی ڈفرینسز کریٹ کرنے میں، برقرار رکھنے میں دنیا کو یہ اندازہ ہوا کہ ان سازشوں سے وہ مسلمان دنیا کو ہمیشہ آپس میں لڑواتی رہے گی، تو ڈیوائیڈ رہے گا. تو پاکستان نے پچھلے 30-40 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی قوم کو ہم نہیں ڈیوائیڈ کریں. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی قوم کو ہم یونٹی کی طرف جائیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس قوم کا کمال ہے کہ مساجد میں بھی بم دھماکے ہوئے، امام بارگاہوں میں بھی ہوئے، مگر پاپولیشن کے اندر فرکشن نہیں ہوا. پروٹیسٹ ضرور ہوئے مگر پاپولیشن کے اندر فرکشن نہیں ہوا. وہ لڑائی پاپولیشن میں نہیں ہوئی، کوئی سول وار نہیں ہوئی. تو یہ ہم نے ان چیزوں کو قابو کیا. مگر آپ مغرب میں ہمارے دیکھیں تو سارے مغرب کے اندر ریاستوں نے، سپر پاورز نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا اور سب نے اس بات کو ایکسپلائٹ کیا. تو ہماری یہ فالٹ لائنز نہیں ہیں. ہم نے ان فالٹ لائنز کو اچھی طرح سے مینیج کیا ہے. اور علماء کے ساتھ جب بھی میں اس سلسلے میں میٹنگ بھی کرتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے سارے علماء چاہتے ہیں کہ یہ آپس کے اندر یہ نفاق نہ ہو. اکا دکا خراب واقعات ہو جاتے ہیں، اکا دکا بیڈ ایگز کوئی بات کہہ دیتے ہیں، فرکشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر میں ہیٹس آف ناٹ ٹو دا گورنمنٹ اونلی بٹ علماء کو بھی کہ یہ پھر یونائٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا، بہت سارے لوگ اس کی جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی اس کے اوپر بہت دیر سے یہ بات کر رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اعلان ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو یہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس کو کانٹرڈکٹ کر سکتا ہے. واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر بڑی سوچ بچار ہوئی ہے، کئی سال کی ہوئی ہے. میں جب بھی گلگت بلتستان گیا ہوں تو لوگ وہاں کے کہتے تھے کہ جی ہم نے تو خود آزادی لے کر پاکستان کے ساتھ ہم ملے ہیں، آپ ہمیں پورے رائٹس کیوں نہیں دے رہے؟ تو میں نے ان سے بحث کی کہ میں نے کہا تمہارے پاس پورے رائٹس ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سینٹ اور اسمبلیز میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو میں نے کہا مگر رائٹس تمہارے پاس سارے ہیں اس کے اوپر بھی. تو میرے خیال سے پاکستان کی حکومت نے اس بات پر ابھی اعلان نہیں کیا مگر یہ ڈیلیبریشن ان کی بڑی ہوئی ہے کہ کوئی پروویژنل کیفیت کریٹ کر دی جائے جس کے اندر سٹیٹس ان کا پرماننٹ سٹیٹس نہیں بدلا جائے مگر پروویژنل کیفیت کریٹ کر دی جائے کہ کشمیر کے ایشو کو اس سے اثر نہ ہو.
رائٹس مل جائیں گلگت بلتستان کو. آخر میں کراچی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. کراچی کو ہم اگر آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے آپ نے بہت عرصہ وہاں پہ سیاست کی اور اب ظاہر ہے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے کراچی کے عوام بہت سارے مسائل کے لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں, چاہے وہ کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو, چاہے کراچی کی گورننس کا مسئلہ ہو. کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی ایک پیکیج اناؤنس ہوا, آپ خود بھی ابھی گئے تھے, آپ کی ملاقاتیں بھی وہاں پر ہوئیں, گورنر سے بھی, وزیر اعلیٰ سے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ گورننس کو اور ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ساری جماعتوں کا اکٹھا بیٹھنا از اے گڈ بگننگ, از اے نیو بگننگ؟ پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ صوبائی معاملات جو ہیں وہ صوبہ کرے گا اور فیڈرل معاملات جو فیڈریشن کرے گی. اچھا, جب ہم آہنگی ہوتی ہے, ایک ہی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, تو کمیونیکیشن بہتر ہو کر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ کانفلکٹ کے پی میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں دیکھا, نہ پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں, نہ بلوچستان میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں. سندھ کے ساتھ کیونکہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, اپوزیشن کی ہے, تو لہٰذا وہاں پر یہ کانفلکٹ زیادہ ہے. اچھا, زیادہ ہے. جو میل ایڈمنسٹریشن سارے پاکستان میں ہوتا رہا اب تک, جو فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, تو وہ پروونشل وہاں پہ بھی ہوتا رہا میل ایڈمنسٹریشن. مگر جو یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکج گیا ہے, اس کے اوپر یہ سب نے مل کر بنایا ہے. اور میں نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے بھی اور گورنر صاحب سے بھی درخواست یہ کی تھی کہ اگر اس پیکج کے اخراجات کو تم امپلیمنٹ کرا دو تو لہٰذا دونوں کی جیت ہوگی. تو میں انکریج کرتا رہتا ہوں کہ یہ کوآپریشن, کام کے اندر کوآپریشن ہو جائے. سیاست میں ڈفرینس آف اوپینین رہے, سیاست میں جو تم کہنا چاہتے ہو کہتے رہو, مگر کام کے اندر ایک یونٹی کی کیفیت ہو. پرائم منسٹر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. آئی لینڈ والے معاملے پہ آپ آئینی طور پہ بہت بار اس کی ایکسپلینیشن کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایمیکیبلی اس کے اوپر بھی کوئی ریزولوشن کی طرف بڑھے گا وفاق اور صوبہ جو سندھ کا؟ میرا خیال ہے جتنی میری باتیں ہوئی ہیں, میں ڈائیورز نہیں کر سکتا, جتنی میری باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمیکیبلی یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا بٹوین دا صوبہ اینڈ دا فیڈریشن اینڈ دا اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز بھی وہاں بہت سارے ہیں نا. ظاہر ہے وہاں کے فشرمین اسٹیک ہولڈر ہیں, ظاہر ہے وہاں کے جو مینگروز کی کیفیت ہے جس کا میں چیمپئن رہتا تھا, وہ بھی ایک کیفیت ہے اسمبلی کے اندر. یہ جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں, اس کے ریونیو کس کے پاس جائے گا, اگر ڈیولپ ہوگا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ریونیو جانا چاہیے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فرض کیجئے جو ریکوری ہوئی انگلینڈ کے اندر, اس کے اوپر بھی کورٹ نے یہ طے کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ کہا کہ جو ریکوری ہوئی انگلینڈ کے اندر وہ سارا سندھ کے اندر خرچ ہونا چاہیے کیونکہ وہیں کا پیسہ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئلینڈ ڈیولپمنٹ پیکج بھی, اس کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دور ہو جائیں گی. آخری جو سوال آپ سے وہ آرڈیننسز کے حوالے سے, یار یہ آپ کو لائک دی کیپ یو بزی ایز ویل, بہت سارے آرڈیننسز ہیں, آپ نے ان کو ریویو بھی کرنا ہوتا ہے, آپ کو جو بھی ایڈوائس آتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے بہت زیادہ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائی. اسٹیٹسٹکس ایسی نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ ہم نے تو بہت کم آرڈیننسز جاری کیے. پچھلی حکومتوں کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر ہم سے کہیں زیادہ آرڈیننسز آئے. تو اسٹیٹسٹکس دیکھ لیے, اس کے اوپر مضامین بھی چھپے ہیں, تو ہم نے تو بہت کم آرڈیننسز ہے. اگر اس کی پروپورشن لیجسلیشن کے حساب سے دیکھیں, یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹڈ رہی اور اسمبلی میں جو لیجسلیشن نہیں ہوتی, دیٹس دا ایشو. اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے اسمبلی کے اندر وہ اکٹھا نہیں ہو پا رہی. مگر قانون تو پاکستان کا چلے گا نا. یا آپ چیز سمجھیں کہ کیونکہ اکٹھا نہیں ہو رہی بھائی پاکستان کے سارے کاموں کو بند کر دو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر لیجسلیشن کا راستہ کھلے گا تو یہ آرڈیننس کا معاملہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. سو آپ رسپانسبلٹی زیادہ اپوزیشن کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. میں یہ کر رہا ہوں کہ جب لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا, میں تو ان کو انکریج کرتا ہوں پارلیمنٹ کو کہ کرو. جب نہیں ہوتا تو آف کورس کام رکنا نہیں چاہیے حکومت. آخر میں آپ ہمارے سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے, پاکستان میں بار بار یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں شاید جو گورننس ماڈل ہے یا جو طرز حکمرانی ہے, طرز حکومت ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے رومرز بھی سنتے ہیں, بہت سارے متس بھی ہیں, بہت ساری کنٹروورشل باتیں بھی سامنے آتی ہیں. بینگ اے اسٹیٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہمارا نظام ہے یہ ایفیشینٹ ہے, افیکٹو ہے؟ تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان میں, مگر نظام کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. وہ نظام اینی نظام جو کرپٹ لوگوں کی پرورش کرے وہ نظام بدلنا چاہیے. تو وہ نظام کے اندر وہ شقیں جہاں پر کرپشن پروان چڑھتا ہو یا عدالتوں کی وہ کیفیت ہو جن کے جو قانون اجازت نہ دے عدالت کو پکڑیں مجرموں کو, وہ
कैफियत बदलनी चाहिए। बट ये सोचना कि जी ये निज़ाम सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम ये बेहतर है वो बेहतर है, आपको मैं हज़ारों चोर गिना दूंगा पार्लिमानी निज़ाम के और आपको हज़ारों चोर गिना दूंगा सदारती निज़ाम के, तो निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो दयानतदार क़यादत से ताल्लुक़ है इस बात का कि दयानतदार क़यादत जिस मुल्क में भी होगी और जिस मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे वहाँ पर तरक्की ज़रूर होगी, कोई चीज़ रोक नहीं सकता। वो कौमें जो अपने गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, जिस तरह से एहसास में किया गया, जिस तरह से सारे काम हो रहे हैं, पनाहगाहें हैं, ये वो जो कौमें अपने गरीबों का ख्याल कर लेती हैं और गरीबों को लेकर उठेंगी, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तरक्की का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ अलवी हमसे बात करने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।